इमेजिन कीजिए आप एक तपती हुई धूप में रेगिस्तान के बीच खड़े हैं। आपका गला खुश्क है और दूर दूर तक सिर्फ रेत के टीले हैं और महसूस करने पर लगता है कि यहाँ जिंदगी नामुमकिन है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि जिस रेत पर आप खड़े हैं उससे बस कुछ 100 फीट नीचे पानी का एक इतना बड़ा समंदर छुपा है जो सिर्फ आपकी ही प्यास नहीं बल्कि पूरी इंसानियत की प्यास बुझा सकता है। लेकिन सवाल ये है कि वो पानी वहाँ गया कैसे, वो भी जमीन के इतने नीचे, और उसे वहाँ स्टोर किसने किया, और क्या वो पानी इस मिट्टी के नीचे हजारों साल दबने के बाद जहरीला और गंदा नहीं होगा। इसके अलावा हम और ऐसे कुरानिक मिरेकल्स पर बात करेंगे जो आपको हैरान कर देंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम कुरान और साइंस की इस सीरीज के 8वें एपिसोड पर पहुंच चुके हैं। पिछले 7 एपिसोड्स में हमने यूनिवर्स के बड़े बड़े राजों से पर्दा उठाया और दुनिया भर के ऐसे सच को डिकोड किया जिसे हमारे बनाने वाले ने बड़े ही अच्छे अंदाज से आज से 1500 साल पहले एक ऐसी किताब में मेंशन किया था जिसे हम कुरान मजीद कहते हैं और जिसे आज की मॉडर्न साइंस डिस्कवर कर रही है। इंसान सदियों से ये समझता रहा है कि जब बारिश होती है तो वो पानी या तो नदियों में बह जाता है या धूप की गर्मी से भाप बनकर उड़ जाता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर ये सारा पानी सिर्फ जमीन के ऊपर ही रहता, सरफेस पर ही रहता, तो दुनिया का निजाम कैसा चलता। हमारे डैम्स और हमारी बनाई हुई टंकियां तो कुछ ही महीनों या सालों में सूख जाती। लेकिन कुरान ने 1400 साल पहले एक ऐसी बात कही जो उस वक्त के इंसान की समझ से बिल्कुल बाहर थी। सूरह हिज्र आयत 22 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, फिर हमने आसमान से पानी बरसाया और तुम्हें वो पिलाया और तुम इसका जखीरा करने वाले नहीं हो, यानी तुम तो इसे स्टोर करने वाले नहीं हो। यहाँ लफ्ज बिखाज़नीन पर गौर कीजिए, जिसका मतलब है खजाना रखने वाला। यहाँ अल्लाह इंसानों को चैलेंज कर रहा है कि तुम्हारे पास वो टेक्नोलॉजी ही नहीं है कि तुम इतनी बड़ी क्वांटिटी में पानी को हजारों सालों तक प्रिजर्व कर सको या स्टोर कर सको। ये सिस्टम इंसानी लिमिटेशन से बाहर है। तो ये काम कुदरत ने सिर्फ अपने जिम्मे लिया है, जमीन की गहराइयों में ऐसी खुफिया तिजोरियां बनाकर जिन्हें हम आज एक्वाफर्स कहते हैं। मॉडर्न हाइड्रोजियोलॉजी आज हमें बताती है कि जमीन कोई ठोस पत्थर नहीं है। जमीन की लेयर्स के बारे में हम पिछली वीडियोस में भी बात कर चुके हैं। तो जमीन के नीचे हजारों फीट तक पोरस लेयर्स हैं। इंसान को लगता है कि पानी जमीन के नीचे किसी तालाब की शक्ल में है, लेकिन हकीकत में ये पानी पत्थरों और मिट्टी के बीच में बारीक सुराखों में एक स्पॉन्ज की तरह फंसा होता है। इस कॉन्सेप्ट को पोरोसिटी और परमिएबिलिटी कहा जाता है। सूरह मोमिनून आयत 18 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, फिर हमने उसे जमीन में स्टोर किया। तो ये स्टोर करना ही वो साइंटिफिक प्रोसेस है जिसे हम इन्फिल्ट्रेशन कहते हैं। अगर जमीन की मिट्टी सिर्फ रेत होती तो पानी इतना नीचे चला जाता कि जमीन की अंदरूनी गर्मी से जलकर भाप बन जाता। लेकिन अल्लाह ने नीचे एक इम्परमिएबल लेयर की फ्लोर बनाई है, बेडरॉक बनाई है, जो पानी को ज्यादा नीचे जाने से रोक देती है। ये जमीन के अंदर बनी हुई नेचुरल टंकी है जो इतनी बड़ी है कि अगर दुनिया के सारे डैम्स मिला दिए जाएं तब भी वो इसका 1% भी नहीं बनते। इसका सबसे बड़ा साइंटिफिक प्रूफ है फॉसिल वाटर। शायद आपको पता हो कि सऊदी अरबिया और सहारा के रेगिस्तानों के नीचे पानी के ऐसे जखीरे हैं जो 20,000 साल पुराने हैं। ये वो पानी है जो आइस एज के वक्त बारिश बनकर गिरा था और जमीन ने उसे अपने अंदर स्टोर कर लिया था, और इंसान ने आज टेक्नोलॉजी से उस पानी को निकालकर रेगिस्तान को हरा भरा कर दिया। लेकिन सवाल वही है कि वो पानी वहाँ रुका कैसे, इतने वक्त तक वहाँ स्टोर हुआ कैसे, वो बिखाज़नीन यानी स्टोरेज किसने बनाया। कुरान ने साफ कहा कि तुम इसे जमा करने वाले नहीं थे। तो साइंस आज ये एक्सेप्ट करती है कि अगर ये अंडरग्राउंड एक्वेफर्स ना होते तो दुनिया की 50% आबादी प्यास से मर जाती। इस पानी की खासियत ये है कि इस पर ना तो धूप का असर होता है और ना ही इसमें कीड़े या बैक्टीरिया पड़ते हैं, क्योंकि ये मिट्टी की सदियों पुरानी लेयर से गुजरकर बिल्कुल प्योरीफाइड हो चुका होता है। ये अल्लाह का बनाया हुआ वो फिल्ट्रेशन प्लांट है जिसे चलाने के लिए किसी बिजली की जरूरत नहीं होती। आज हम ग्राउंड वाटर डिप्लेशन यानी जमीन के पानी के खत्म होने की बातें करते हैं। हमने जमीन से पानी निकालना तो सीख लिया, लेकिन हम आज भी जमीन के अंदर पानी स्टोर करने का कोई ऐसा सिस्टम नहीं बना पाए जो कुदरत का मुकाबला कर सके। हम सिर्फ उस खजाने को लूट रहे हैं जो हजारों सालों में जमा हुआ था।
قرآن کی یہ آیتیں صرف ہسٹوریکل نہیں ہیں، یہ ایک وارننگ بھی ہے اور ایک احسان کو یاد دلانا بھی ہے کہ اللہ نے زمین کو ہمارے لیے ایک زندہ اسٹور ہاؤس بنا دیا۔ اگر وہ اس پانی کو زمین میں ٹھہرا نہ دیتا تو ہم آج ایک ایک بوند کے لیے ترس رہے ہوتے۔ سائنس نے آج ہمیں اے اور بی تو بتا دیا ہے، لیکن اس پورے سسٹم کے پیچھے جو ماسٹر مائنڈ ہے اس کا پتہ ہمیں قرآن سے ملتا ہے۔ اب یہاں رک کر ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچئے کہ 1400 سال پہلے عرب کے ریگستان میں جہاں لوگ صرف کوہ کی سطح تک کی معلومات رکھتے تھے، وہاں کوئی انسان زمین کی گہرائیوں میں چھپی ہوئی پورس راکس، پرمیبل لیئرز اور ایکویفرز کی بات کیسے کر سکتا ہے؟ اس وقت نہ کوئی سونر ٹیکنالوجی تھی، نہ کوئی جیولوجیکل سروے اور نہ ہی انڈر گراؤنڈ واٹر میپنگ کا کوئی امیجنیشن۔ تو یہ اس بات کا کلیئر پروف ہے کہ یہ قرآن کسی انسان کی دماغ کی کھوج نہیں ہو سکتی۔ یہ کلام اس انجینئر کا ہے جس نے اس دنیا کو بڑے ہی اچھے طریقے سے ڈیزائن کیا ہے، وہی خالق کائنات جس نے انسان کو بنایا اور اس کی رگوں میں دوڑتے ہوئے خون کی ضرورت کو پہچانا، اور اسی نے زمین کی رگوں میں پانی کا یہ نظام بھی بنایا۔ دیکھیں، سائنس ہمیں صرف یہ بتاتی ہے کہ یہ نظام، یہ سسٹم کیسے کام کرتا ہے، لیکن قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ یہ نظام، یہ سسٹم کیوں اور کس کے حکم سے کام کر رہا ہے۔ یہ پانی جو آج ہم پیتے ہیں، یہ صرف ایک مالیکیول نہیں ہے، بلکہ اس رب کی طرف سے ایک پیغام ہے، ایک لیٹر ہے جو ہر بوند کے ساتھ ہم سے کہتا ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ جب ہم 30 یا 35 کی عمر کو پار کرتے ہیں تو نیند ہمارے لیے صرف ایک عادت نہیں بلکہ ایک ضرورت بن جاتی ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ نیند کے دوران اچانک ہمارا کنیکشن باہر کی دنیا سے کیسے ٹوٹ جاتا ہے؟ قرآن کریم نے 1400 سال پہلے ایک ایسا لفظ استعمال کیا جو آج کی نیورو سائنس کی بنیاد ہے۔ سورہ نبا آیت 9 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے تمہاری نیند کو سبت بنایا۔ اب یہاں عربک لفظ سبت کا مطلب ہوتا ہے کاٹ دینا، کٹ آف کر دینا یا کسی چیز کو روک کر ڈسکنیکٹ کر دینا۔ آج سے تقریباً 75 سال پہلے 1949 میں دو بڑے سائنٹسٹ جوزیپے موروزی اور ہورس میگون نے دنیا کو حیران کر دیا۔ انہوں نے دماغ کے ایک خاص حصے کی پہچان کی جسے RAS کہا جاتا ہے، یعنی ریٹیکولر ایکٹیویٹنگ سسٹم کہا جاتا ہے۔ یہ سسٹم ایک گیٹ کیپر کی طرح کام کرتا ہے۔ ان کا ایکسپیریمنٹ یہ تھا کہ اگر اس سسٹم کو آف کر دیا جائے تو دماغ فوراً گہری نیند میں چلا جاتا ہے اور دنیا سے اس کا رابطہ ٹوٹ جاتا ہے۔ موروزی کی ڈسکوری نے یہ ثابت کیا کہ ہمارے دماغ میں واقعی ایک ماسٹر سوئچ ہے جو ہمیں دنیا سے کٹ آف کر دیتا ہے۔ اگر یہ سوئچ نہ ہوتا تو آپ کا دماغ ہر وقت باہر کی آوازوں اور سگنل سے اتنا بھرا رہتا کہ آپ کبھی ریسٹ نہیں کر پاتے۔ تو اللہ نے اس کٹ آف کو ہماری ضرورت بنایا تاکہ دماغ کو ریبوٹ کیا جا سکے۔ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ نیند کے دوران ایک خاص ٹائم پر REM یعنی ریپڈ آئی موومنٹ میں ہمارا دماغ اتنا ایکٹیو ہوتا ہے جیسے ہم جاگ رہے ہوں۔ ہم خوابوں میں دوڑتے ہیں، لڑتے ہیں اور بولتے ہیں، لیکن ہمارا جسم نہیں ہلتا۔ لیکن نیند صرف دنیا سے کٹنا نہیں ہے بلکہ یہ جسم کو قید کر دینا بھی ہے۔ 1960 میں فرینچ سائنٹسٹ مائیکل جوبیٹ، جنہیں فادر آف ریم سلپ کہا جاتا ہے، انہوں نے ایک ایسی چیز ڈسکور کی جو قرآن کے سبت کے میننگ کو اور گہرا بنا دیتی ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ نیند کے دوران دماغ جسم کے موٹر نیورونز کو بلاک کر دیتا ہے۔ اسے سائنس میں ریم ایٹونیا کہتے ہیں۔ یہ نیند کا وہ پیریڈ ہے جہاں اللہ ہمارے مسلز کو وقتی طور پر پیرالائز کر دیتا ہے تاکہ ہم خواب میں دیکھی ہوئی حرکت حقیقت میں نہ کر بیٹھیں۔ جوبیٹ نے اپنے ایکسپیریمنٹس میں دکھایا کہ اگر دماغ کا یہ پیرالیسس والا حصہ کام نہ کرے تو انسان یا جانور اپنے خوابوں کو حقیقت میں دہرانے لگتے ہیں، انیکٹ کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ ڈسکنیکشن کوئی ایسا ویسا حادثہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک عظیم ڈیزائن ہے جو ہماری حفاظت کے لیے بنایا گیا ہے۔ تو قرآن کا یہ لفظ سبت اس پورے نیورو سائنس پروسیس کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ قرآن میں ایک اور جگہ سورہ فرقان آیت 47 میں اللہ نے ایک بہت گہری بات کہی، اور وہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے لباس بنایا، کورنگ بنایا۔ اور سائنس آج یہ ثابت کرتی ہے کہ نیند اور اندھیرے کا کتنا گہرا تعلق ہے۔ ہماری آنکھوں کے پیچھے موجود سینسر اندھیرے کو محسوس کرتے ہی دماغ کو سگنل دیتے ہیں کہ لباس اوڑھ لیا گیا ہے، یعنی رات ہو گئی ہے۔ اس کے بعد ہمارا دماغ میلاٹونن نام کا ہارمون نکالتا ہے، اور یہ ہارمون صرف اندھیرے میں ہی بہتر کام کرتا ہے۔
یہ ہمارے جسم کے سیلز کو ریپیئر کرتا ہے اور دماغ کی صفائی کرتا ہے۔ سائنس صدیوں تک اسے ایک میٹافر سمجھتی رہی، لیکن 2012 میں ڈاکٹر مائکل نیڈرگارڈ نے ایک ایسی ڈسکوری کی جس نے میڈیکل سائنس کو ہلا کر رکھ دیا۔ انہوں نے ثابت کیا کہ سوتے وقت ہمارا دماغ اپنا سائز تھوڑا چھوٹا کر لیتا ہے تاکہ یہ خاص فلوئڈ سارے ٹاکسنز کو دھو ڈالے۔ یہ بالکل ایک واشنگ مشین کی طرح کام کرتا ہے۔ اگر رات کا یہ اندھیرا اور نیند نہ ہو تو یہ ٹاکسنز دماغ میں جمع ہو کر الزائمرز اور پاگلپن پیدا کر دیتے ہیں۔ تو اللہ نے رات کو لباس کہہ کر اس ریپیئرنگ اور کلیننگ سسٹم کی طرف اشارہ کیا جو صرف اندھیرے اور سکون میں ہی ممکن ہے۔ دیکھیں، نیند کو اکثر موت صغریٰ کہا جاتا ہے، یعنی چھوٹی موت کہا جاتا ہے۔ ہم روزانہ سوتے ہیں اور روزانہ زندہ ہوتے ہیں۔ موروزی کا RAS سوئچ، مائیکل جوبیٹ کا ریمیٹونیا اور ڈاکٹر نیڈرگارڈ کی برین واشنگ مشین، یہ سب مل کر ہمیں اس حقیقت کی طرف لے جاتے ہیں جو قرآن نے 1400 سال پہلے صبح اور لباس کے الفاظ میں چھپا دی تھی۔ یہ آپ کی نیند کے کچھ گھنٹوں کا سفر کوئی معمولی وقت نہیں ہے، یہ اس خالق کائنات کی عظیم حکمت ہے جس نے ہماری ضرورت کو اپنے نظام سے جوڑ دیا ہے۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ ریگستان میں رہنے والا ایک انسان آج سے 1400 سال پہلے دماغ کے اتنے باریک فنکشنز کا اندازہ لگا سکے؟ ہرگز نہیں۔ یہ صرف وہی بتا سکتا ہے جس نے دماغ کی ایک ایک رگ کو بنا ہے، جس نے نیورونز اور ہارمونز کے بیچ میں ایک کوارڈینیشن پیدا کیا ہے۔ تو بے شک یہ قرآن کسی انسان کا کلام نہیں بلکہ اس خالق کائنات کا ہے جس نے انسان کو بنایا اور اس کی ضرورت سے واقف ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے جس نے نیند کو ہماری موت کے بعد زندگی کی بنیاد بنایا۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ بے شک یہ قرآن اللہ کا کلام ہے تو یہ صرف ہمارا عقیدہ نہیں بلکہ ہر ایک سائنٹیفک ڈسکوری اس پر مہر لگا رہی ہے۔ انسان کو موت آنے کے کئی ریزنز ہو سکتے ہیں۔ ہم اکثر موت کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمارے ذہن میں گولی، تلوار، زہر یا کوئی بڑی تباہی آتی ہے۔ انسانی تاریخ میں بڑے بڑے ہتھیار بنائے گئے، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ صرف ایک آواز کسی پوری قوم کو موت کی نیند سلا سکتی ہے؟ یعنی آواز سے بھی کسی کی موت ہو سکتی ہے۔ قرآن کریم ہمیں قوم سمود کے بارے میں بتاتا ہے جو پہاڑوں کو تراش کر بڑے بڑے محل بناتے تھے۔ قوم عاد اور قوم سمود پر میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہو۔ تو یہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر اپنے گھر بناتے تھے اور وہ اپنی طاقت پر غرور کرتے تھے، لیکن ان پر جو عذاب آیا اس کے لیے قرآن نے ایک خاص لفظ استعمال کیا ہے، الصیحہ۔ سورہ ہود آیت 67 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور ظالموں کو ایک چنگھاڑ نے پکڑ لیا، ایک آواز نے پکڑ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ گر گئے۔ یعنی وہ اتنی خطرناک آواز تھی کہ وہ اپنے گھروں میں وہیں گر گئے۔ ماڈرن فزکس ہمیں بتاتی ہے کہ ساؤنڈ صرف سننے کی چیز نہیں ہے بلکہ یہ ایک ایسی میکینیکل انرجی ہے جو ایک خاص حد سے گزر جائے تو دنیا کی سب سے ٹھوس چیز کو بھی راکھ بنا سکتی ہے۔ فزکس میں ایک کانسیپٹ ہے جسے ہم ریزونینس کہتے ہیں۔ اس یونیورس میں ہر چیز، چاہے وہ ایک چھوٹا سا سیل ہو یا ایک بڑا پہاڑ، اس کی اپنی ایک قدرتی فریکوینسی ہوتی ہے۔ اگر باہر سے آنے والی آواز کی فریکوینسی اس چیز کی اپنی فریکوینسی سے میچ کر جائے تو وہ چیز اتنی تیزی سے وائبریٹ کرنے لگتی ہے کہ وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت 1940 میں ٹکوما نیروز برج کا گرنا تھا۔ صرف ہوا کی وجہ سے پیدا ہونے والی وائبریشن نے اس لوہے اور کنکریٹ کے پل کو کسی کاغذ کی طرح توڑ کر رکھ دیا، کیونکہ وائبریشن ریزونینس پر پہنچ گئی تھی۔ سائنس آج یہ ایکسیپٹ کرتی ہے کہ اگر الصیحہ یعنی وہ دھماکہ، وہ آواز قوم سمود کی باڈی سیلز یا ان کے محلوں کی ریزونینس فریکوینسی سے میچ کر گیا ہوگا تو ان کے انٹرنل آرگنز جیسے دل، دماغ، پھیپھڑے بنا کسی چوٹ کے اندر ہی اندر پھٹ گئے ہوں گے۔ دیکھیں، انسان صرف 20 ہرٹز سے 20,000 ہرٹز تک کی آواز سن سکتا ہے۔ اس سے نیچے کی آواز کو ہم انفرا ساؤنڈ کہتے ہیں۔ یہ وہ آواز ہے جو آپ کو سنائی تو نہیں دے گی لیکن آپ کا جسم اسے محسوس کرے گا۔ 1960 میں فرینچ سائنٹسٹ ولادیمیر گودھو نے غلطی سے ایک ایکسپریمنٹ کا آغاز کیا جس میں انہوں نے دیکھا کہ ایک انفرا ساؤنڈ ویوز انسان کے اندر شدید بے چینی، ڈر اور درد پیدا کر سکتی ہے۔ انفرا ساؤنڈ ویوز اگر ہائی انٹینسٹی پر ہو تو یہ انسان کے دل کی دھڑکن کو روک سکتی ہے یا لنگز کو بسٹ کر سکتی ہے۔ آج دنیا بھر کی آرمی سونک ویپنز پر کام کر رہی ہے جو آواز کی مدد سے بھیڑ کو ہٹا دیتی ہے یا انہیں بے ہوش کر دیتی ہے۔ تو قرآن کا یہ کہنا کہ ایک صیحہ نے انہیں پکڑ لیا دراصل اس ایکوسٹیکل فزکس کی طرف اشارہ ہے جسے انسان نے 20 سینچری میں ڈسکور کیا۔
تو کیا یہ پاسبل ہے کہ کوئی انسان آج سے 1400 سال پہلے انسانی دماغ کے اتنے باریک فنکشنز کا اندازہ لگا سکے یا ریزونینس اور ایکوسٹیکل فزکس کے اس اثر کو بیان کر سکے جو پوری قوم کو ہلاک کر دے؟ یہ صرف وہی بتا سکتا ہے جس نے اس انسان کو بنایا ہے، جس نے آواز کی لہروں میں وہ طاقت رکھی ہے کہ وہ زندگی بھی دے سکتی ہے اور موت بھی۔ تو بے شک یہ قرآن کسی انسان کا کلام نہیں ہے، بلکہ اس خالق کائنات کا ہے جس نے انسان کو بنایا اور اس کی ہر ضرورت سے واقف ہے۔ یہ پانی جو ہم پیتے ہیں، یہ نیند جو ہمیں نیا جسم دیتی ہے، یہ سب اس رب کی طرف سے ایک پیغام ہے۔ یہ وقت ہے کہ ہم صرف دیکھیں نہیں بلکہ سوچیں، کیونکہ ہر بوند اور ہر سانس ہم سے یہی کہتی ہے، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو چلیے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔